वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एस के टी वी कमाल का सच में आपको खुशामदीद। आज है 28 अप्रैल और दिन है मंगल का, साल है 2020। नाज़रीन, आज हमारे पास दो तीन इंतहाई अहम न्यूज़ हैं और जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। और उससे पहले आज एक थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन जो शेयर करना चाहता हूँ वो है जो हमारी नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली, उनके जो मिनिस्टर साहिबान हैं, जो वज़रा हैं और जो मुशीरान हैं, वो जो जिन अजलास में शिरकत करते हैं असम्बली के, उस हवाले से एक छोटा सा जो है जो इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, वो शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अब तक के जो कौमी असम्बली के जो सेशंस हो चुके हैं, जो अजलास हो चुके हैं, उनकी जो टोटल अगर हम उसके डेज़ अकाउंट करें तो तकरीबन 70 डेज़ बनते हैं, 70 दिन बनते हैं जो अभी तक जो अजलास जो हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर जो नाज़रीन अखराजात अब तक आ चुके हैं, टोटल अखराजात वो 1 अरब 34 करोड़ रुपए जो है बनते हैं, तकरीबन 1 अरब 34 करोड़ रुपए। 36 करोड़ 81 लाख जो है ना वो तनख्वाहों के जो है ज़ुमरे में जा चुके हैं, जो मिनिस्टर्स की और जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में। और 67 करोड़ 24 लाख जो है इनका सफरी अलाउंस बना है। ठीक है जी, 67 करोड़ 24 लाख इनका जो है सफरी अलाउंस जो है उसकी मद में जो है ख़र्चा हो चुका है। 62 लाख इनका मेडिकल अलाउंस अब तक जो है, टोटल 62 लाख का मेडिकल अलाउंस। 2 करोड़ जो है वो इनकी टेली कम्युनिकेशन अलाउंस पे जो है वो अखराजात आते हैं। 2 करोड़ इनकी जो टेली कम्युनिकेशन, जिनकी फ़ोन कॉल्स हैं, मोबाइल कॉल्स हैं, उनके ऊपर। और 1 करोड़ 22 लाख जो है वो इनका जो है खुसूसी अलाउंस है, होता है ये मिनिस्टर्स का, जो MP MNS होते हैं, जिनको आप वोट देते हैं और आपके वोटों से जीत कर जो है जाकर असम्बली में बैठते हैं, तो इनको ये सब जो है ये मराद जो है दी जाती हैं। और ये 70 रोज़ की जो असम्बली की कार्रवाई में जो इजलास हुए हैं, ये उसका थोड़ा सा एक अहवाल बयान किया। अच्छा, अब चलें थोड़ी देर के लिए ये जो चीज़ें जो इनको पे की गई हैं, जो पैसे पे किए गए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पे रखते हैं। अब सवाल ये करते हैं, हमारा सवाल नेक्स्ट ये है, गवर्नमेंट से भी है, अपोजिशन की भी तमाम जमातों से है, सेनेटर्स से भी है, तकरीबन सभी से हम ये सवाल करते हैं कि जी आप ये बताएं कि आपकी जो 70 रोज़े, जो 70 डेज़ के जो अजलास जो हुए हैं, इसके अंदर कितनी कानून साजी हुई है, कितनी ऐसी कानून बनाए गए जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो, कितने ऐसे कानून जो है वो पास हुए, कौन से ऐसे काम किए असम्बली में आप लोगों ने बैठ के कि जिससे कमज़ोर तबके का फ़ायदा हो, या जिससे जो है नीचे जो दबी हुई, जो पिसी हुई आवाम है उसको कोई रिलीफ मिला हो, उसके लिए कोई कानून बना दिया हो, कोई जो संगीन जुर्म करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई सज़ाए मौत की आपने सज़ा जो है वहाँ बैठ के वो कानून बना दिया हो, जो अल्लाह माफ़ करे जो रेप केसेस जो आते हैं मासूम बच्चों के साथ, उनके लिए कोई आपने ऐसा कानून बनाया हो कि उन्हें जो है सज़ाए मौत दी जाए सरेआम। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा कोई आपने जो है वो कानून पास किया हो इन 70 डेज़ में, 70 डेज़ में, कि जिससे जो है पाकिस्तान का भला हो जाए, पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क जो है उसका कोई फ़ायदा हुआ हो, या कोई पाकिस्तानी गरीब आवाम का कोई फ़ायदा हो, सिवाय आप लोगों ने वहाँ बैठ के चोरों को प्रोटेक्ट करने के, डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के, मनी लॉन्डर्स को प्रोटेक्ट करने के, कातलों को प्रोटेक्ट करने के, उनकी तस्वीरें, उनके होर्डिंग्स बोर्ड उठा के असम्बलियों में ला के बैठ के और उनको आज़ाद करवाने के लिए, और ख़ानदान शरीफिया को जो है वो सज़ाओं से बचाने के लिए, ख़ानदान ज़रदारिया को जो है सज़ाओं से बचाने के लिए अपोजिशन ने सिवाय इन कामों के असम्बली में बैठ के दूसरा कोई काम नहीं किया। चोरों को बचाने के लिए वहाँ होर्डिंग बोर्ड लेके बैठ जाओ, इसको छोड़ दें, इसको ज़मानत दे दें, इसको रिहा कर दें, वरना हम जनाब वो एहतजाज करेंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सिवाय इन कामों के कोई ऐसा काम अपोजिशन पार्टीज़ ने किया ही नहीं कि जिससे कोई जो है नीचे बैठी
غریب عوام کا اور پسی ہوئی عوام کا جو کوئی فائدہ ہو. آپ کی تنخواہیں جو ہیں وہ اتنی اتنی ہیں. میں گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا را اگر اسمبلی جو ہے وہ ریلیونٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ آپ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور آرڈیننس جاری کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں. چلیں کسی حوالے سے ایٹ لیسٹ یہ پاکستانی عوام ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فائدہ پہنچا بھی رہے ہیں، نظر آ رہا ہے سب کو. گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے وہ کر کے عوام کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس میں بہتری آئے گی. اب آتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف کہ جو اسمبلی ریلیونٹ ہے وہاں اجلاس بلایا جاتا ہے، یہ لوگ اپنی ذاتیات لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، چور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو جیلوں میں ہیں ان کو کہتے ہیں چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو. اسمبلی ان کاموں کے لیے نہیں، یہ کام کرنے کے لیے آپ باہر بیٹھ کے کریں. یہ اسمبلیز اور یہ جو سینٹس جو ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں کہ وہاں بیٹھ کے جو ہے ہولڈنگ بورڈ لا کے چوروں کو آپ بچائیں اور چوروں کے لیے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں آواز لگائیں تاکہ پوری دنیا دیکھے اور ملک کی بدنامی ہو، اور اتنا پیسہ جو ہے قوم کے ٹیکسز کا جو ہے وہ آپ لے کے کھاتے رہیں. کم از کم ان لوگوں کی جو ہے تین سے چار ماہ کی جو ہے سیلری ڈیڈکشن ہونی چاہیے، اور وہ ڈیڈکشن جو ہے اس پیسے کو جو قوم کے خزانے میں شامل کیا جائے، اس پیسے کو جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ جو ابھی کووڈ-19 کا جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں شامل کیا جائے. ان لوگوں کے کم از کم 3-5 جو ہے ان کی سیلریز جو ہیں. ابھی تو کوئی اجلاس نہیں ہو رہا ہے، ابھی تو فری بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور جناب ان کو ٹیلی کمیونیکیشن الاؤنس اور جی وہ ٹرانسپورٹ الاؤنس اور جی فلانا الاؤنس. حد ہو گئی، کام ہو کچھ نہیں رہے، اسمبلی میں بیٹھ گئے، پیسے ان کو جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں سے جو ہے ہمارے پیسوں سے جو ہے ان لوگوں کو تنخواہیں پے ہو رہی ہیں. ناظرین ایک تو یہ چیز. ناظرین دوسری چیز پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا ہی زبردست اور جسے کہنا چاہیے کہ جو ہے اب تک کا جو ہے سب سے بڑا ڈیسیژن لیا ہے. بہت زبردست ڈیسیژن لیا ہے عمران خان نے، بڑا زبردست فیصلہ ہے ان کا. اور انہوں نے جو مشیر اطلاعات و نشریات تھیں فردوس عاشق اعوان، ان کو جو ہے ہٹا دیا ہے ان کے عہدے سے، اور ان کی جگہ پر جو منسٹر آف انفارمیشن ہوں گے وہ ہوں گے شبلی فراز صاحب جو ہیں. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ان کا، وہ آج سے جو ہے انفارمیشن منسٹر ہوں گے. وہ سینیٹر ہیں اور سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں وہ، اور قائد حزب اختلاف ہے کیونکہ سینٹ میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ میجورٹی نہیں ہے، تو وہاں اقلیتی جماعت میں ہے، اور اس لیے وہاں جو قائد ایوان اپوزیشن کا جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں وہ شبلی فراز صاحب جو ہے لیڈ کرتے ہیں. بڑے ہی قابل اور بڑے ہی قابل احترام، بڑے ہی ایجوکیٹڈ اور بڑے ہی ڈیسنٹ قسم کے جو کی شخصیت ہیں شبلی فراز. یہ ایک بڑا اچھا موو ہے، بہت زبردست، بہت پازیٹیو موو ہے اس وقت میں. اچھا اس کے ساتھ جو ہے جو مشیر اطلاعات و نشریات یعنی کہ مشیر ٹو وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے لیے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب جو ہیں، ان کو جو ہے اس جو ہے عہدے پر جو ہے ان کو لیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کا بھی جاری ہو چکا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ جوائن کریں گے ایز اے مشیر ٹو پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان. اور جو ہے ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئی. شبلی فراز صاحب ہیں ادھر سے، اور ادھر سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ڈائریکٹر جنرل جو ہماری سی پیک چل رہا ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں. اچھا اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کا جو ایک نظام اور ایک سسٹم جو کریٹ کیا گیا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جاتا ہے. آپ کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا ادارہ ایک جو ہے پرفیکٹ جو ہے 100% اور بڑی زبردست طریقے سے جو ہے مینیج کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ ایک بڑی زبردست پازیٹیو موو ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ کہ بہت بہتری آئے گی کہ جو ہمارے اندر یعنی کہ جو گورنمنٹ کے اندر جو تھوڑے سے لیکس آ رہے تھے اس حوالے سے. اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں نو ڈاؤٹ ایک بڑی قابل احترام شخصیت ہیں اور بڑی منجھی ہوئی سیاستدان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو جو ہے کوئی اس وجہ سے ہٹایا گیا ہو ان کی پرفارمنس اچھی نہ ہو، یا لیکن ایک پولیٹیکلی لینگویج میں جسے کہا جاتا ہے کہ مس فٹ تھیں وہ اس عہدے پر.
کچھ مس فٹ یعنی کہ نظر آ رہی تھیں اور اتنا زیادہ اس لیول پہ جا کے پرفارم نہیں کر پا رہی تھیں. شاید میری اوپینین ہے, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی ایسی تھی, میری اپنی اوپینین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس لیول پہ جا کے پرفارم نہیں کر رہی تھی جس طرح کی گورنمنٹ یا ہم لوگ جو ہے ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے ان سے. اینی ہاؤ, تو یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو موو ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سب سے پہلی جو چیخوں کی آواز آپ کو جو سنائی دے گی نا, وہ ہمارے جو دشمن ملک ہے بھارت, انڈیا, سب سے پہلے آپ کو وہاں سے چیخوں کی آوازیں جو ہے سنائی دیں گی. یہ جو تبدیلی کی گئی ہے عہدوں میں, اور ایک جو ہے ایک نئی ٹیم جو ہے اسے بلڈ اپ کر کے جو ہے وہ لایا گیا ہے گراؤنڈ پہ. اور اس کے علاوہ آپ کو اپوزیشن جماعتوں کی بھی ہو سکتا ہے کہ چیخوں کی آوازیں سنائی دیں. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے 2 ماہ 2.5 ماہ سے یہ بڑا ایک جو ہے ایک گاسپ اور ایک ڈی انفارمیشن اور افواہیں جو گردش کر رہی تھیں کہ جی وہ حکومت اور آرمی جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے, حکومت اور آرمی جو ہے ایک پیج پر نہیں ہے. اس ڈیسیژن نے عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے اس ڈیسیژن نے اور اس موو نے تمام لوگوں کے جو ہے نا, ان لوگوں کے جو آرمی اور پاکستان گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے, گاسپ پھیلاتے تھے اور ڈس انفارمیشن پھیلاتے تھے اور ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے پاکستانی عوام میں, ایون کہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی جھوٹی جو ہے انفارمیشن بھیجتے تھے اور وہاں کے نیوز پیپرز میں پرنٹس کروا کے پاکستان میں ایک پینک کریٹ کرنا چاہتے تھے. اور گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے درمیان یہ کوئی کلیش چاہتے تھے, کوئی ایسی چیز چاہتے تھے کہ ان کی اس قسم کی باتوں سے کوئی آپس میں کلیش ہو. تو ابھی یہ جو موو ہوئی ہے, یہ اس موو کی وجہ سے بڑی چیز کلیئر ہو گئی کہ اس وقت الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور ایک ٹیم کی حیثیت سے جو پرفارم کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے, ہر چیز کو سالو کرنے کے لیے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے پاکستان آرمی. تو یہ جو ہے اپوزیشن کی چیخوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی. اس سے ظاہر ہو گیا کہ بڑی زبردست قسم کی کوآرڈینیشن, کوآپریشن اور کمیونیکیشنز ہیں گورنمنٹ میں اور تمام اداروں میں, پاکستان آرمی میں اور تمام جتنے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو حصے ہیں, پارٹس ہیں. بڑی زبردست قسم کی جو ہے 3 C's جو ہے وہ فالو کی جا رہی ہیں فرام دا بوتھ سائڈ. کمیونیکیشن ہے, کوآرڈینیشن ہے اور کوآپریشن ہے. سو تمام جتنی بھی افواہیں تھیں اور ڈس انفارمیشنز تھیں جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اسپریڈ کی جا رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہیں کل کے جو فیصلے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں, جنرل عاصم سلیم باجوہ انتہائی قابل احترام اور بڑے ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بڑے ہی قابل شخصیت ہیں. وہ انہوں نے جو ہے جب یہ DGI تھے اور ایک جو ہے علیحدہ سے ایک ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے یا ایک حصہ کہنا چاہیے پاکستان آرمی کے فورسز کا انہوں نے جو کریٹ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اس میں جو ہے ڈیولپمنٹس کوئکلی اور امیڈیٹ بیسس جو ڈیولپمنٹس کر کے دکھائیں وہ سب کے سامنے ہیں آپ کے. اس میں کیا میں مزید کیا ایڈ کر سکتا ہوں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ, اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی تعریف میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھی موو ثابت ہوگی پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے مزید اور ابھرے گا اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ العزیز. تو ہم بڑا خیر مقدم کرتے ہیں جی پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو, کیونکہ ہر وہ چیز, ہر وہ فیصلہ, ہر وہ شخصیت, ہر وہ بندہ ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ جس سے پاکستان کو فائدہ حاصل ہو, جس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ حاصل ہو, جس سے پاکستانی قوم کا فائدہ ہو, جس سے ملک کا فائدہ ہو, جس سے ہر اس شخص کا فائدہ ہو جس کا تعلق کسی بھی حوالے سے پاکستان سے ہے. تو ہم ہر اس چیز کو جو ہے اس کا خیر مقدم کریں گے اور ہر طریقے سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور باقی جو ہے لفافی میڈیا اور جو پاکستان کے غدار ہیں, ملک کے غدار, ان کی بھی شاید آپ کو جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں اس حوالے سے. تو یہ ایک بہتر موو ہے جی, اور انشاءاللہ یہ جو ہے بڑے ہی بہترین قسم کے جو ہے رزلٹس انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ان فیوچر ملیں گے. بڑی اچھی طریقے سے جو ہے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے کریٹ ہوں گی اور امپرومنٹ آئے گی
اس شعبے میں جو ہمارا وزارت اطلاعات و نشریات کا شعبہ تھا، اس میں امپرومنٹس آئیں گی اور آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، ایک نئی ایڈوانسمنٹ ہوگی اور بڑا زبردست طریقے سے یہ ٹیم جو ہے یہ پرفارم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین تیسری جو ایک چھوٹی سی شارٹ بریک ہے اور شارٹ انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی یہ نواز شریف جو ہیں سزا یافتہ مجرم ہیں، اور یہاں سے کہہ کر وہ یہ گئے تھے کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں، وہاں سے آج تک انہوں نے ڈاکٹر کسی بھی ریپیوٹڈ وہاں کے میڈیکل سینٹر کا یا ہاسپٹل کا یا کسی بھی سرٹیفائڈ ڈاکٹر کا آج تک ایک چھوٹا سا پیج بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ نہیں بھجوا سکے، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی بیمار تھے یا انہیں کوئی مسئلہ تھا، اور اگر بیمار تھے تو اتنے وقت گزرنے کے بعد آج تک کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کیوں نہیں کروایا گیا، کسی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کیوں نہیں لی گئی۔ تمام جھوٹ باتیں تھیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے خاندان شریفیہ کی کہ منافقت، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، منشیات فروشی، منی لانڈرنگ، ٹیٹیز، سیلابزدگان کا پیسہ کھا جانا، اور یہ ایک عام سی چیزیں ہیں ان کے اندر، تو یہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ خیر وہ موجود ہیں وہاں، اور نیب نے جو ہے جو میر شکیل الرحمان کا کیس ہے، جو 52 یا 56 پلاٹس ان کو جو ہے وہ اللہ واسطے دیے تھے، گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، وہ پاکستانی عوام کی پراپرٹی تھی، اور وہ مغل اعظم سلطنت شریفیہ کے جو بادشاہ تھے شہنشاہ نواز شریف، انہوں نے 56 پلاٹس جو ہیں وہ منہ اٹھا کے دے دیے تھے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو میر شکیل نے بولا سرکار ہم نے آپ کی بڑی سیوا کی ہے تو کچھ عنایت فرمائیں، تو بادشاہ سلامت بولے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کوئی پلاٹ ہی الاٹ کر دیں، انہوں نے کہا جاؤ 56 پلاٹ تمہیں دے دیے، گھوڑا دوڑاؤ، جہاں سے گھوڑا شروع ہوگا بھاگنا اور جہاں جا کے رکے گا وہ تمام زمین جو ہے وہ تمہاری ہے، عطا کی ہم نے۔ یعنی کہ بندہ پوچھے یار کہ تمہاری ذاتی پراپرٹی تھی وہ جو تم نے اس طرح جو اٹھا کے دے دی، کس کی پراپرٹی تھی وہ؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی تھی جو تم نے اٹھا کے اس طریقے سے لوگوں میں بانٹی ہیں، اور لوگوں میں اس طرح سے رقمیں بانٹی ہیں، اس طرح پلاٹس بانٹے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کس قسم کے چور، لٹیرے، ڈکیت اور بےایمان قسم کے جھوٹے منافق جو ہے حکمران جو ہے ہم پر مسلط رہے ہیں۔ آج میں سوچتا ہوں تو میرے پاس تو جو ہے الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کو جو ہے میں کیا کہوں۔ تو نیب نے جی ان کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ میر شکیل الرحمان سے جو ریلیٹڈ کیس ہے، جو ناجائز پلاٹس جو میر شکیل الرحمان مافیا ڈان جو ہے اس کو جو دیے گئے مغل اعظم کی طرف سے، تو ان کو جو ہے مفرور قرار دے دیا ہے نیب نے، اور طلب کیا تھا ان کو اسی کیس کے حوالے سے، تو وہ نہیں پیش ہوئے، وہیں چھپے بیٹھے ہیں لنڈن میں چوروں کے جیسے، تو لہٰذا ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے نیب کی طرف سے، اور وانٹڈ یعنی کہ وانٹڈ۔ اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ یہی کیس اپلیکیشن لے کے جو ہے شاید سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جائے گی اس حوالے سے، اور سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے استدعا کرے نیب کہ اسے بلائے اور اریسٹ وارنٹ جو ہے جاری ہو جائیں اس کے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انگلینڈ سے لندن سے رابطہ کیا جائے پاکستانی گورنمنٹ کا، اور انہیں جو ہے ہتھکڑیاں پہنا کر انہیں چوروں کے جیسے جو ہے پکڑ کے یہاں واپس لایا جائے۔ مثلاً جو طریقہ کار ہے، کیونکہ وہ مجرم سزا یافتہ مجرم ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ملزم ہے، کوئی الزام نہیں ان پہ، وہ مجرم ہیں، ان کے اوپر ثابت ہوا ہے کہ وہ نااہل ہیں، تاحیات نااہل، سرٹیفائڈ فرام پاکستان سپریم کورٹ۔ پاکستان سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے پاکستان کا کس سے اوپر اور کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو انصاف مہیا کرتا ہے، تو وہاں سے یہ سرٹیفائڈ تاحیات نااہل اور جو ہے چور، خائن، جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کا جو ہے میں آپ کو ججمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان کو پھر وہاں سے جو ہے پکڑ کے پاکستان لایا جائے گا تاکہ اس کیس کو جو ہے وہ آگے جو ہے چلایا جا سکے۔ تو ناظرین یہ تھیں تمام ڈیٹیلز کل تک کے لیے۔ کل تک کی جو تھی میرے پاس انفارمیشن آئی تھی، مزید جس طرح انفارمیشن آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں وہ شیئر کریں گے۔ تو جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کلک کر دیں، اور ناظرین جو ہے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔